सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। शहीद करबला। आज यौम आशूरा, हक व बातिल में तफरीक का दिन, जबर के सामने डट जाने का दिन, नवासे रसूल की शहादत का दिन। हम इसलिए कमाल की सरहद से दूर हैं, नज़दीक हैं हुसैन से, मकसद से दूर हैं। नाज़रीन, मैदान करबला में नवासे रसूल, जिगर गोशा अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने तारीख़ इंसानी में ऐसी लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की कि आज लगभग 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इनकी याद और गम चाहर सू फैला है। वाक़या करबला सिर्फ हक व बातिल, नेक व बदी की जंग नहीं, लेकिन अब ये याद रखिएगा कि एक मुसलमान की अल्लाह और दीन इस्लाम से मोहब्बत की दास्तान है कि मुसलमान सर कटवा सकता है मगर बातिल के आगे सर नहीं झुका सकता। ये वो दिलसोज वाक़या है जिसका नौहा दुनिया कायनात की हर शय सुनाती है, जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई। आज ही के रोज़ 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मकाम पर ऐसा वाक़या पेश आया जो ता क़यामत हक व बातिल के लिए इस्तारा बन गया है। मैं हूँ गौहर इशरत और यौम आशूर के खुसूसी प्रोग्राम में आज के दिन की अहमियत, आज के दिन की फजीलत, दर्स करबला और फ़लसफ़ाए करबला के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी, जिसके लिए हमने अपने बहुत ही मोहतरम जय्यद उलमा कराम को इस वक्त स्टूडियोज़ में और हमारे साथ मौजूद हैं और दावत दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद रबाब कबल मनकबत ख़ां हैं, जो इस वक्त हमारे साथ, सैयदा रबाब कबल हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ अल्लामा हुसैन मसूदी मजहबी स्कॉलर हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं के हमरा मौलाना कौकब नूरानी इस्लामी स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ साथ मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी मजहबी स्कॉलर और डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज का जो दिन है, यकीनी तौर पे दर्स करबला का फ़लसफ़ा बताइएगा कि क्या है। आशूरा का जो दिन है, अब ये वाक़या करबला का इस्तारा बन चुका है, इसे इस्लाम से पहले भी ख़ास अहमियत हासिल थी, आप इसको किस तरह बयान करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र मौला। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वो मशहूर व मारूफ जुमला है कि जो यौम आशूरा इमाम आली मकाम ने फर्जंद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप इस अंदाज से बार बार इस जुमले को कहते हैं और लाशे खुदा को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ से आए हैं और अपने रब की तरफ हमें लौट के जाना है। रज़न बिक़ज़ाइही, और हुसैन राजी है तेरी क़ज़ा पर और तस्लीम है, शुक्र की मंजिल में है तेरे अमर पर, तेरे हुक्म की इत्तबा में। हुसैन इब्न अली अपना पूरा कुनबा लेके, अपने खानवादे को लेके, तमाम आले रसूल को लेके, मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को लेके, नन्हे नन्हे बच्चों को लेके, ख़वातीन और बूढ़े मर्दों को ले करके उस बेआबो गया की मंजिल पर हैं जिसे कर्ब और बला की सरजमीन पे कहते। हुसैन आज खानवादे इस्मत व तहारत के साथ और अपने अंसार और असहाब के साथ करबला में पहुंच चुके और रोज़े आशूरा वो तबले जंग बच चुका और अब उस मंजिल पर हैं कि एक एक करके सारी कुर्बानियां, जवानों की कुर्बानी, अंसारों की कुर्बानी, बुजुर्गों की कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी दे चुके और असर के करीब आते आते वो मंजिल है कि फिर हुसैन इब्न अली वो जुमला कहते हैं कि इनकान दीन मुहम्मद लम यस्तकीम इल्ला बिक़त्ली फसयुफ़ख़ुज़ीनी, अगर मेरे नाना का दीन तकाजा करता है कि अब इस दरख्त को, दरख्त इस्लाम को अगर हुसैनी खून की ज़रूरत है
تو اب حسین اپنے انصار کا، اپنی آل کا، اپنے اصحاب کا خون نذران عقیدت کے طور پر ایک ایک کر کے پیش کرتے جائیں گے بارگاہ خداوند عالم میں، تاکہ رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی رہیں۔ یہ منزل بار بار کلمہ استرجاع اسی حوالے سے بار بار امام فرماتے ہیں کہ ان کی ساری نگاہ، ساری کنسنٹریشن، ساری جو ان کی توجہ کا مرکز تھا وہ خالق کائنات تھا، رب ذوالجلال تھا، اور یوں کہیے کہ نانا کا وہ وجہ تھا کہ جس وجہ کے ساتھ امام حسین کمیٹڈ تھے کہ نانا آج آپ نے اگر مجھے مدینے کی مسجد میں اپنی نماز کے دوران، اپنے خطبات کے دوران مجھے اپنی آغوش میں بٹھایا، اپنی نماز کے دوران مجھے اپنی پشت پر بٹھایا اور اپنے سجدے کو طول دیا، تو آج حسین ابن علی آپ کے دین کے لیے، آپ کی نماز کے لیے، آپ کے سجدے کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی حریت کے لیے وہ کردار ادا کریں گے کہ رہتی دنیا تک اس زمین و آسمان نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہو کہ اتنی بڑی قربانیاں ایک ایک کر کے، جہاں بچے بھی ہیں، شش ماہا بھی ہے، تو پھر وہاں پر ہم شکل پیغمبر بھی ہیں، جو کردار میں، گفتار میں، انداز میں، چلن میں وہ رسول خدا کی شبیہ ہے، اسے لے کر کے نذران عقیدت کے لیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی حاضر ہیں کہ پروردگار تو قربانی چاہتا ہے تو پھر دادا ابراہیم کی قربانی اپنی جگہ، لیکن حسین ابن علی نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جو قرآن نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو مؤخر کر دیا اور اسے آگے بڑھایا۔ بالکل اس موقع پر اگر میں آخری رسول تشریف لائیں گے تو ان کے بچے اور ان کی آل کے ذریعے سے وہ قربانی اپنے مقصد عظیم تک پہنچے۔ بے شک اور اسی موقع پر اگر میں کہوں کہ حسینیت حسین ایک مکمل تحریک ہے جو کہ نہ صرف جاری تھے، وہ جاری رہے گی وہ تحریک، اور یقینی طور پہ اس پہ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر کیا کہیے گا؟ یوم عاشور کے دن اور رات کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سی ایسی خاص عبادات ہیں، دعائیں ہیں یا پھر کوئی اذکار ہیں جو کہ کرنے چاہیے ہمیں سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عاشور کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں۔ یقیناً آج وہ مصیبت کا دن ہے کہ جس دن نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔ بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، لیکن سب سے اہم ترین جو اہمیت ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کی خاطر قربانی پیش فرمائی تھی، ہم اس مقصد کو یاد کریں کہ انسان سوچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو، آپ کے وصال کو صرف 50 برس گزر گئے تھے۔ 50 برسوں کے دوران وہ کیا حالات پیش آ گئے تھے کہ امت اس نہج پر پہنچ گئی کہ جس حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے، جس حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے پشت کے اوپر بٹھاتے تھے تو اپنے سجدے کو طول دیتے تھے اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح کا تکرار فرماتے تاکہ کہ امام سر اٹھانے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام زمین پر گر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا پاؤں کسی کے عبا کے ساتھ الجھ جاتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس پیارے نواسے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور منبر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، کہ اے لوگو جان لو کہ یہ میرا حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، جو آپ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ایک الفت کا ایک برتاؤ تھا، اسے پوری امت دیکھ رہی تھی، سارے لوگ دیکھ رہے تھے،
سن 61 ہجری کے اندر لوگوں تک کیا یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ یہ وہی نواسے رسول ہے کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز رکھتے تھے، جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا تھا؟ لیکن آج امت اسی حسین کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر حاضر ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے قربانی پیش فرمائی کہ اس وقت بظاہر اسلام کا نام لینے والے لوگ موجود تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن اسلام کی روح ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، اسلام کا حقیقی پیغام ان کے دلوں سے نکل چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما چکے تھے وہ اسلام مٹ جائے، وہ دین مٹ جائے، وہ ایک اپنا اسلام کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر پیش آنے والی برائیوں سے انسان لا تعلق ہو، معاشرے کے اندر پیش آنے والے اجتماعی مفاسد سے انسان لا تعلق ہو اور کسی کو کوئی سروکار نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام یہ قربانی پیش فرما رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر پیش آنے والے یہ مفاسد ختم ہو جائیں۔ آپ نے اپنی وصیت کے اندر جو آغاز قیام کے اندر ہی تحریری شکل میں آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں لکھ کر پیش فرمایا تھا، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں فساد پھیلانے کی خاطر نہیں نکل رہا، میں خوشگزرانی کی خاطر نہیں نکل رہا، میں کسی ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر نہیں نکل رہا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی اس امت کی اصلاح کروں، واريد ان امر بالمعروف انہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کو معاشرے کے اندر قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس وصیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ اس وقت سن 60-61 ہجری کے اندر اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے قائم کردہ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مردہ ہو چکا تھا، اس کو لوگ بلا چکے تھے، اور بلانے ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص برسر اقتدار آ کر اپنے آپ کو جانشین رسول کہلوا رہا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کو خلیفۃ الرسول کا اور امیر المومنین کا ٹائٹل ملے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حسینیت ایک مکمل تحریک ہے، قربانی ہے جو کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں پیش کی، لیکن دوسری قربانی بھی ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہوگی کہ جو ساتھ ساتھ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار نے اور ان کی برداشت نے اس وقت ادا کی، اپنا سارا کنبہ انہوں نے قربان کیا، اور ساتھ ساتھ لیکن اس وقت رباب صاحبہ آپ کربلا کے تمام تر واقعے پہ چند اشعار اگر پیش کرنا چاہیں۔ بالکل، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج روز عاشوراء تمام عالم اسلام کو، خصوصاً میرے آقا صاحب امر کو تعزیت پیش کرتے ہوئے، آپ تمام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے، کیونکہ حسین کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، حسین کسی ایک انسان کے لیے نہیں، حسین نے درس دیا تھا حسینیت کا، انسانیت کا، تو جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں حسین ان سب کے لیے ہیں، اب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ان کا مسلک سے تعلق نہیں ہے، ہم صرف ایک عقیدے کے طور پر یہاں پر سب جمع ہیں۔ بے شک، اور اس وقت یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے حق حسینیت ادا کرنا۔ حسین کے حوالے سے جیسے آپ نے مجھے کہا کہ رباب آپ چند اشعار سنا دیجئے، تو یہ میں آپ کو لہن میں ہی سنا دیتی ہوں۔ میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے،
وہ حر کی طرح علیہ السلام ہو جائے میرے حسین، اور خلوص دل سے جو روئے حسین کے غم میں، خلوص دل سے جو روئے حسین کے غم میں، تو اس پہ نار جہنم حرام ہو جائے میرے حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حسین۔ مفتی صاحب اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو 9-10 کے جو 2 دن ہوتے ہیں اس میں کیا خاص اذکار اور کیا خاص ایسی دعائیں ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، سر پہ دشمن آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تم کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ بنیادی طور پر 9-10 محرم الحرام کو اس طرح کے اذکار تو اہل سنہ کے مصادر میں نہیں ملتے کہ جن کو مخصوص طریقے سے پڑھا جائے، اور ان صحیح بنیادی طور پہ ایسے کوئی اذکار نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ذکر کریں گے اور تفصیلی طور پہ ذکر کریں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی، مذہبی اسکالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کوکب نورانی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، کیا کہیے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک قربانی وہ ہے جو امام حسین اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں پیش کی، لیکن دوسری ایک قربانی جس کو کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا، وہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، جو کہ انہوں کا جو کردار تھا، جو کہ انہوں نے ظلم اور جبر برداشت کیا، اپنا سارا کنبہ قربان کر کے جس طرح سے ظالم اور جابر کے آگے ڈٹ کر آواز بلند کی۔ ایمان کی طاقت تھی، یقینی طور پہ حق پر ڈٹے رہنے کی طاقت تھی۔ آپ ان دونوں قربانیوں پر کیا فرمائیں گے؟ جی کوکب صاحب۔ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں خواتین کے لیے ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے۔ ہماری خواتین شرم حیا کے لیے، پردہ و طہارت کے لیے ایک علامت ہے۔ رسول زادیوں کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ پوری انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ ان شہزادیوں پر ایسا وقت لایا گیا، ان پر کیا مصائب ڈھائے گئے، ان کو کن مصائب میں مبتلا کیا گیا، اس کے باوجود ان کا صبر، ان کا ضبط، وہ آج ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ان کو بے پردہ کیا گیا، کیا یہ کوئی معمولی سانحہ ہے؟ اللہ، میری آپ کی بہن بیٹی کے سر پہ کوئی چادر کھینچے تو ہم لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ان رسول زادیوں کی چادریں کھینچی گئیں، ان کو کھلے میدان میں ننگے سر بٹھایا گیا، انہیں بازاروں اور گلیوں میں پھیرایا گیا۔ اس کے باوجود ان مخدرات عصمت و طہارت کا کردار آج ہم سب کو پکار رہا ہے کہ ہم پہچانیں کہ وہ ہستیاں
انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانی دی، کیا کچھ برداشت کیا، ہمیں اس میں کتنا سبق ملتا ہے۔ ہم کربلا کو تو یاد کرتے ہیں، اس کے مقصد کو کیوں یاد نہیں کرتے، اس کی روح کو کیوں یاد نہیں کرتے۔ روح کربلا کیا ہے کہ دین کے لیے، تقوی کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں آل رسول نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے گھرانے نے، اور ان بیویوں پر کیا مصیبت آئی، یہ سب ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی کے لیے ریلی نکلتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کردار دیکھیں کہ مسلمان خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے، اور حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہما نے جو کچھ کیا، ان کو جو نکلنا پڑا، وہ خود کوئی خوشی سے نہیں نکلی تھی، ان کے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے، ان کو آواز اس صورت میں بھی، اس مصیبت میں بھی وہ حق کی بات کرتی ہیں، دین کی بات کرتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھا جائے اور ان کو سلام کیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ بالکل ان کی پیروی کی جائے، اور انہی کی پیروی ہمیں حق کی راہ پر آگے لے جا سکتی ہے۔ لیکن گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا۔ یوم عاشور کے حوالے سے خصوصی پروگرام اس وقت جاری ہے، ایک مرتبہ پھر آغاز کرتے ہیں باتوں کا۔ رباب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، جس طرح سے ابھی گفتگو بھی جاری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میدان کربلا کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن اسی میدان کربلا میں کسی ایک بھی نہیں چھوٹی تھی۔ رباب، آپ کو یاد ہوگا کسی ایک کی نماز۔ آج ہم اس دور میں کھڑے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں یا دیکھنے والے ہوں، کہ ہم کسی بھی اپنی معمولی سی چیز کے لیے نماز کی ادائیگی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس کو قضا بھی کر دیتے ہیں۔ اس پہ کیا کہیں؟ پہلے تو یہ کہ ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے جناب زینب کے حوالے سے ہم آتے ہیں۔ پہلے جناب زینب وہ ہستی ہے کہ جو کربلا میں بہن بھی بنی اور بے مثال بہن بنی، پھوپھی بنی تو بے مثال پھوپھی بنی، لیکن ماں وہ کربلا میں نہیں بنی۔ ماں وہ واپس جب مدینہ پلٹ کر آئی ہیں نا، اس وقت وہ ماں بنی ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے مظلوم کربلا کا ساتھ، مظلوم کربلا کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، شہادت عظیم ہے، شہادت عظمیٰ ہے۔ مولا حسین کی شہادتیں، تمام ان کے اصحاب کی شہادتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے جناب زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جہاں مظلوم کربلا کا امتحان ختم ہوتا ہے، کس کے لیے تھا؟ نماز کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ انسانیت کے لیے تھا۔ حسین ایک پوری درس گاہ ہے، یعنی اگر ہم انسانیت کسی بھی حوالے سے، کسی بھی رشتے کے حوالے سے، یا اپنے رب سے کسی بھی دور میں، کسی بھی مذہب، یعنی پورا انسانیت کا جو درس ہے میرے مظلوم کربلا نے دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا حسین صرف شیعہ کے لیے، نہیں، حسین تو تمام عالم اسلام، تمام دنیا کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لیے۔ تو جس طرح سے میرے مظلوم کربلا نے نماز میں سر دیا، اسی طرح سے میرے مظلوم کربلا کے بابا نے بھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی سجدے میں سر دیا، نماز ہی کو بچایا ہے۔ نماز کو آج کل جو ہم لوگ سبق کر دیتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے نفس کی کمزوری ہے، اور ہماری اپنی معرفت کی کمزوری ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ کاہلی کہہ لیجئے، سستی کہہ لیجئے، کہ آج کے دور کے مطابق ہم اپنے دوست کو، احباب کو میسج کرنا تو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نماز کو جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو ہم کرنے، سوچئے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو حسین نے سر دے کر بچایا ہے، سوچئے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو مولا علی علیہ السلام نے سجدے میں سر دے کر بچایا ہے۔ تو یہ وہ نماز، جب ہم اپنے ان تمام شہادتوں کو ہی بھول جائیں گے اور ہم سجدوں کو بھول جائیں گے، تو بتائیے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے رب کو
کیا چہرہ جا کے دکھائیں گے. نماز سب سے اہم ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کا آپ کو میں ایڈیشن کرتی چلوں کہ مجھے ابھی میں نے 1-2 پروگرامز اور بھی کیے جس میں پوچھا جا رہا تھا کہ یہ بتائیے رباب کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم شاپنگ کر سکتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کے کوسچنز آ رہے تھے. میں نے ان کوسچنز میں صرف غور یہ کیا کہ یہ بتائیے مظلوم کربلا کون ہے جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں. 1 محرم سے 10 محرم تک میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پہ قیامت ٹوٹی تھی. قیامت بھی کوئی ہلکی قیامت نہیں تھی, وہ قیامتوں کے اوپر اور قیامت یہ تھی کہ کئی دن کی بھوک تھی, کئی دن کی پیاس تھی, اور شہادت پانے والے صرف رضائے الہی سے, مطلب کہہ لیجئے کہ وہ اللہ کے بلا, انہوں نے اپنی شہادتیں خود دی, اپنی جان کے نذرانے خود دیے. کسی نے سینے پہ برچی کھائی, کسی نے گلے. وہ جذبہ ایمانی تھا, اس میں کوئی دو رائے جذبہ ایمانی تھا. وہ جذبہ ایمانی جو عشق تھا وہ مکمل طور پر تر تھا. لیکن کوکب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم آج ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہیں کہ حق کے لیے بھی آج ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میدان کربلا میں دی جانے والی لازوال اور عظیم قربانیاں ہمیں کیا درس دیتی ہیں, اور کیوں ہم حق سے پیچھے ہٹنے کو آج کل تیار ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو سمجھا جائے. کربلا اس کی سمجھ میں آئے گا جس کو دین سمجھ آئے, اور اس کو سمجھ کر ہمیں دین کا پابند ہونا ہے. امام علی مقام کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی, اسلام کی آزادی اور حریت کے لیے, کہ اسے کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا. ہمیں بدلنا ہوگا, دین کو نہیں بدلا جا سکتا. امام نے دین کو اس کی اصل پر قائم رکھنے کے لیے قربانی دی ہے. ہمیں اسی دین کا پابند ہونا چاہیے. اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہے, شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے یا ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صرف چند رسمیں بجا لانے پر اکتفا نہ کریں, بلکہ روح کربلا کو سمجھ کر عظیم قربانی اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں. جد و جہد کریں. اور بڑی خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے مزاج کو, اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بدلنا ہے. شریعت ہمارے مطابق نہیں بدلے گی, کیونکہ اگر ہم یہ کرنے لگ گئے تو ہمارا زوال وہیں سے شروع ہو جائے گا. لیکن مسعودی صاحب, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آج مسلمان اپنی طبیعت شریعت کے مطابق نہیں بدل رہا ہے, اس لیے آج زوال پذیر ہے؟ جی, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن میں امام علی مقام کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا. یقیناً یہ سارا کچھ جو کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ مقصد رسول اللہ محفوظ رہ جائے. تو آج ہم مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا محفوظ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم پورے دین کے محافظ ہیں, یا ہم پورے دین پر کاربند ہیں؟ ہم اس پہ عمل کرنے کی 100% نہیں کر سکتے ہیں تو کتنا کر سکتے ہیں؟ آپ کتنے % کر رہے ہیں؟ جتنے % آپ کر رہے ہیں اتنے ہی % کے آپ مسلمان ہوں گے. بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج بھی ایک کربلا ہے, آج بھی مظلومیت ہے, آج بھی ظلم ہو رہا ہے, آج بھی فلسطین کے اندر جو کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی پانی بند کر دیا گیا, وہاں غذا نہیں پہنچ پا رہی. لیکن آج کتنے مسلمان ہیں؟ اس وقت بھی 60 ہجری میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, لیکن صرف دین کی بقا کے لیے جو نکلے, دین پر عمل کرنے والے جو تھے, شریعت کے پابند جو لوگ تھے, وہ صرف 72 نکلے تھے. باقی تو والعصر ان الانسان لفی خسر کی منزل پر تھے. لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مصداق, وہ سب کے سب جمع تھے میدان کربلا میں. اور اسی لیے میں کہوں گا کہ خود ایک انداز سے اچھا کہا ہے کہ یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا,
तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। तो किरदार हुसैनियत को अपनाने की कोशिश की जाए, दीन खुद बखुद समझ में आ जाएगा। किरदार जब तक हम हुसैनियत को अपनाने की कोशिश अपने की अंदर जाए तो नहीं दीन उतारेंगे, उस वक्त तक दीन की मार्फत नहीं होगी, और जब तक दीन की मार्फत नहीं होगी हम दीन पर फिदा नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लामा इकबाल का वो शेर कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज इंसानियत जो परेशान है वो इसी वजह से है कि हमने दीन को छोड़ दिया है, रस्मों को ले लिया है। हम प्रैक्टिकली मुसलमान नहीं रह गए, हम सिर्फ अब ज़बानी कलामी मुसलमान हैं। जब तक हम अमली मुसलमान नहीं होंगे, सिर्फ ज़बान से इस्लाम कहना और है और दिल से इस्लाम को मानना और है। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने यही समझाने की कोशिश की, उनके खानवादे ने यही कोशिश की कि दीन को सिर्फ ज़बानी ना बनाओ, अमली बनाओ। बिल्कुल, दीन को सिर्फ ज़बानी नहीं बनाना, दीन को सिर्फ हमने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा होना है। लेकिन कौकब साहब, जिस तरह से अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, गज़ा की जो सूरत हाल है हमारे सबके सामने, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरह से खामोश तमाशाई है, सिर्फ पिछले 9 माह में 40,000 से ज़ायद शहादतें आलमी मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर चुका है। क्या कहेंगे जो एक खामोशी पूरी दुनिया में इस वक्त गज़ा को लेकर देखी जा रही है? जी मोहतरमा, सीधी सी बात है, मुहर्रम आता है हम जिक्र कर लेते हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ चंद रस्में बजा लाने के सिवा हमारा और अमल क्या है? क्या हमने अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दिया है, सच को अपना लिया है? इमाम पाक की कुर्बानी को सामने रखकर हमने क्या किया है? हमारे यहाँ सिर्फ चंद रस्में हैं। मुझे बता दें, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बताने वाले भी सुनने वाले भी, सबके अमल का हाल क्या है? अफसोस, सैयदना इमाम हुसैन की अजमत को नहीं जाना, बल्कि आज उनके किरदार पर बहस होनी शुरू हो गई है। उनकी कुर्बानी को सलाम करने की बजाय लोग आपस में मुकालमे करने लग गए हैं कि वो क्यों निकले थे, क्या जरूरत थी, ये बहसें होने लग गई हैं। वो यजीद पलीद जो किसी तरह भी अहल नहीं था, जब वो दीन के नक्शे को बदल रहा था तो नवासे रसूल ने दीन की हिफाजत की। तो पैगाम करबला ये है कि हमें दीन की हिफाजत करनी है, अपनी जिंदगी में दीन को नाफिज करना है, और इमाम पाक को सलाम करते हुए ये किरदार अपनाना है। हम सिर्फ बातें करते हैं, किरदार अपनाने का जब मरहला आता है तो हमारी निजी जिंदगी हो या इज्तिमाई, हमारे यहाँ उसका कोई अमल दखल नजर नहीं आता। तो इमाम पाक को समझा जाए, उनकी अजमत को माना जाए, उन पर बहस करने की बजाय उन्हें सलाम किया जाए, और हम कोशिश करें कि हमारी जिंदगी में वो किरदार आ जाए जो रूह करबला है। अल्लाह करे कि वे इस वक्त फलस्तीन के हालात देख लें। सारी दुनिया कूफा बनी हुई है या नहीं बनी हुई है? कौन है मुसलमान? हम अपने अब मुल्क को देख लें तो हमारे यहाँ दीन के नाम पे, खत्म नबूवत के नाम पे, सहाबा व अहले बैत की अजमत के नाम पर हम कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान, सियासतदान, अवाम, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी तबके हैं, हमारे यहाँ झूठ सिक्का राइजुल वक्त है। हम दुनिया के लिए सब कुछ हमारे अपने मफादात के लिए है। इमाम ने बताया है कि दीन को तरजीह देनी है। बिल्कुल, दीन को तरजीह देनी है, और यकीनी तौर पे अगर इस तहरीक को जारी इसी तरह रखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, एक पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ी एक बका होने वाली है। अजीम शहादतें तो हमने मैदान करबला में देखी, मैदान करबला का जिक्र भी है, लेकिन एक ऐसी शहादत जो कि ईसाई थे, मैं जिक्र कर रही हूँ वहाब कल्बी का,
اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا. ان کی جس طرح سے ایک انسیت تھی امام حسین کے ساتھ، اور جس طرح سے کرسچینٹی میں امام حسین کو لے کر مکمل طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس پر روشنی ڈالیے گا مسعودی صاحب. جی ہاں، بہرحال ایک کردار ایسا بھی نظر آتا ہے، مختلف انداز کے کردار ہیں کربلا میں. میں نے عرض کیا تھا کہیں جون ہیں، کہیں غلام ہیں، کہیں فقیہ ہیں، کہیں ضعیف ہیں، حبیب ابن مظاہر کی صورت میں نظر آتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے حضرت وہب کالبی، میں نے کہا جی ہاں، یہ ایک طرف خور کا کردار ہے جو پورے کربلا میں لے کے آنے والے کیا ہے گھیر کے امام حسین کو، وہ لانے والے حکم یزید یہی تھا کہ انہیں لے کے آیا جائے. ابن زیاد کا حکم یہی تھا کہ انہیں کربلا تک پہنچایا جائے، انہیں میرے پاس لایا جائے. بہرحال وہ لے کے آئے، مگر کیا ہے اس وقت تک کہ آج جب عاشورہ سے پہلے وہ ناری تھے اور بس فیصلہ انہوں نے کیا کہ مجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، تو نار سے نکل کے نور کا سفر طے کیا. بہت مختصر تھا. اسی طریقے سے وہب کالبی کا ایک کردار ہے کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی زوجہ جو ابھی بالکل تازی شادی ہوئی تھی، وہ بغداد سے آپ کوفے کے رہنے والے تھے، عیسائی مسلک سے تعلق تھا، مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ جب کربلا سے گزر رہے تھے کوفے کے لیے، تو اس وقت وہاں پر ایک مرتبہ ان کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ کچھ خیام لگے ہوئے ہیں. ابھی کربلا اور کوفہ سامنے ہے، سفر بہت مختصر ہے، مگر نہ جانے کیا وجہ ہے کہ مسافر جو ہیں وہ شہر میں نہیں بلکہ شہر کے باہر ایک ویرانے میں قیام پذیر ہو گئے ہیں، اور چاروں طرف سے اشقیاء نے اور فوج یزید نے گھیرا ہوا ہے. یزیدی لشکر اب ان خیموں کے گرد موجود ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے وہب کالبی، بہت بہادر، بہت جوان، بہت خوبصورت تھے اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، بہرحال انہوں نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا یہ معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں کہ جو شہر میں قیام کرنے کے بجائے باہر رک گئے ہیں اور ان کے گرد فوج یزید موجود. یہ بھی ایک عجیب قسم کا جذبہ ایمانی اور ایک محبت ہے مسعودی صاحب. یہ بھی وہاں پر آ کر کے انہوں نے معلوم کیا. بالکل ایک خوبصورت مثال ہے، لیکن رباب آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے یہ کتنی خوبصورت بات ہے. میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. جی مسعودی صاحب، کہ اب وہب کالبی نے ایک منٹ اگر اس کو مکمل کر لینے دیجئے اگر آپ کی اجازت. بالکل. انہوں نے وہاں پہ آ کر کے پھر اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں. تو ایک مرتبہ تڑپ کے ان کی ماں نے پوچھا تھا کہ وہاب یہ مدینے میں تو میری ایک شہزادی رہنے والی ہے، یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں، یہ کس محلے کے لوگ ہیں؟ تو جواب آیا کہ یہ محلے بنی ہاشم کے ہیں. تو پھر سوال کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ کیا ہے یہ فرزند سیدہ زہرا کے لال ہیں، ان کا کنبہ ہے، رسول کے نواسے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ خود آئیں اور ان کا ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میرے مولا حسین نے کہا یہاں صرف توحیدی کلمے کے پرستار لوگوں کا یہ مجمع ہے. تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو مباہلے والے دن جو مدینے میں مباہلہ ہوا تھا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ جو وہ قرآن کی آیت کہ وہاں پر یہ اہل بیت اطہار کے نور سے ایک اسلام کو غلبہ ملا تھا کہ ہم تو اس وقت سے شہزادی کے پرستار ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کلمہ پڑھنا ہے. وہ کلمہ پڑھا اور پھر اولین شہداء میں وہب کالبی کا ہے. اور جب ان کا سر کاٹ کے فوج یزیدی نے بھیجا تھا تو ان کی والدہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم جو رسول اور آل رسول اور فرزند رسول اور حسین ابن علی پر جو ہم نے صدقہ کر دیا وہ صدقہ ہم واپس نہیں لیتے. اسی سر کو دوبارہ اٹھا کے اشقیاء کی طرف پھینکا اور بہرحال وہ شامی فوج سے ان لوگوں کو وہاں پر فنار کیا ہے. تو یہ ان کا بڑا کردار تھا. چند دن کے اسلام تھا مگر کمال کا کیا ہے وہ معراج اسلام پائی کہ آج وہ علیہ السلام ہو گئے.
اس وقت مکمل طور پر وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت میں چاہوں گی کہ تمام ہمارے جو پینل میں موجود تھے ان کا تو شکریہ، لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ رباب آپ کچھ اشعار پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ روز عاشور ہے، اسی حوالے سے پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے، کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیارے، میرے غریب تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تمہیں رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔